बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तनवीन और नून साकिन के अहकाम पढ़ रहे हैं और इसमें हम इजहार का सबक पढ़ लिए, इदगाम का सबक भी पढ़ लिए। आज हम जो है इकलाब का सबक पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। इदगाम माल गुन्ना भी हो गया, कल बिला गुन्ना भी हो गया, दोनों भी हो गए। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक इस्तिस्ना इसमें यह था, देखिए, दुनिया, बुनियान, इनवानुन, सिनवानुन में नून साकिन के बाद या वो एक ही कलीमे में वाक़ होने की वजह से इदगाम माल गुन्ना ना होगा, बल्कि नून का इजहार करेंगे। इस तरह इसी तरह यासीन वल कुरआनी, अगर इसको मिलाकर पढ़ रहे हैं तो यासीन वल कुरआनिल हकीम। हाँ, यासीन में सीन लिखे तो आखिर में नून साकिन आता, उसके बाद फिर वौ आता ना, नून साकिन के बाद वौ। वौ आने की वजह से यहाँ पर भी जो है नून का इजहार होगा। ठीक है। यहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि बिला गुन्ना करेंगे। मैं एक अलामत कल भी आपको बताया था। उमूमन इदगाम माल गुन्ना जहाँ पर हमको करना रहा था, वहां पर जो है वो या वौ मीम नून मुशद्दद आते हो, तशदीद वाले आते हो। ठीक है। और इसी तरह नून, नून, नून वाउ नून लिखे तो नून होता हो, तो नून में आखिर में नूने साकिन आता, नूने साकिन के बाद फिर वाउ आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इजहार होगा, इदगाम नहीं होगा। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, इस तरह। लेकिन तो सीम मीम में इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी सीन का मीम में इदगाम होगा। किस वजह से साहब? इस वजह से तो सीन, सीन के बाद जो नून आ रहा ना, वो नून हम क्या करेंगे, नूने साकिन आने के बाद यहाँ पर मीम आ रहा, मीम आने की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, इदगाम माल गुन्ना करेंगे। तो सीन, सीन मीम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि तो सीम मीम, इस तरह इसको पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा कायदा शुरू हो रहा है, इखलाब का कायदा। ठीक है। तारीफ इकलाब, नून की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ने का नाम इकलाब है। इसको कल्ब भी कहते। ठीक है। उमूमन कल्ब, कल्ब किसको बोलते हैं? कल्ब अरबी में दिल को बोलते हैं। हमारा जो हार्ट होता ना, हमारा दिल, इसको बोलते हैं कल्ब। ठीक है। अब आप अगर दिल की कैफियत को देखें तो दिल की कैफियत ये बतलाई जाती कि दिल जो है हमारा एक जगह ठहर के नहीं रहता। नाक है, एक ही जगह रुकी हुई है, आंख है, एक ही जगह है, कान है, हमारे जितने बॉडी पार्ट्स है सब अपनी अपनी जगह रहते, मगर दिल एक जगह नहीं रहता है। इसका काम है धक 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 धक, हरकत करना इसका काम है दिल का। दिल जो है धड़कते रहता, एक जगह नहीं रहता, उन्हें हरकत करते रहता हूँ। वो हरकत करने मतलब ये है कि वो अपनी जगह से बदलते रहता हूँ। एक जगह पे नहीं रहता, बल्कि बदलते रहता। वो बदलने की वजह से इस कायदे का नाम क्या रखे? कल्ब रखे। यानी कल्ब की जो कैफियत होती बदलने की, इस कायदे की भी वही कैफियत होती बदलने की। ठीक है। यानी ये कायदा, जब नून साकिन के बाद बा आ जाता, तो वो नून की आवाज को हम नून नहीं पढ़ के बल्कि मीम से बदल कर पढ़ते। वो बदल कर पढ़ने की वजह से इसका नाम जो है कल्ब है, या फिर इखलाब भी इसको बोलते हैं। अब जो है कल्ब का एक हर्फ है खाली, वो है हरफ बा। जैसा कि हम इजहार में 6 हरूफ पढ़े, इसी तरह इदगाम में भी 6 हरूफ पढ़े, वो 6 ये 6। ठीक है। अब इसका एक हर्फ है खाली। अब कायदा इखलाब देखिए, नूने साकिन या तनवीन के बाद हरफ कल्ब बा आए तो नून की आवाज को मीम से बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे मिन बादी खबीरुन बसीरुन वगैरह। क्या करेंगे बोले? तनवीन के बाद या नूने साकिन के बाद अगर बा आ गया तो मीम की आवाज को नून से बदल देंगे, नून से बदलेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे हम? गुन्ना करेंगे। गुन्ना किसको बोलते हैं? कल आपको बतलाया गया था, नाक में आवाज को घुमाना,
غنہ، غنہ کی جو مقدار کشش بتلائی گئی، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو. اب تھوڑی سی اس کی جو ہے مشق کر لیں گے ہم. مشق کرنے سے قاعدہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتا، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے صفحہ نمبر 25 میں، تجوید یسرنا القرآن میں صفحہ نمبر 25 پر ہے. جی بولیے شیما، کچھ سوال ہے آپ کا؟ آپ کا ہینڈ ریس ہے، کچھ سوال ہے کیا؟ نہیں مجھے پڑھنے کے لیے ہینڈ ریس کری. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ یبارک فی. بہت اچھے. انشاءاللہ پہلا آپ کو ہی موقع ہے انشاءاللہ. تجوید جی یسرنا القرآن میں صفحہ نمبر 25 پر ہے، دیکھیے یہ سبق نمبر 15، قلب اقلاب کا قاعدہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر، بعض حضرات اس میں کیا کرے، صرف غنہ پڑھنا بولے، یعنی اس کو بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے بولے. اور اس میں بعض لکھے اخفا معال غنہ کر کے پڑھیں گے بولے، یعنی اس میں آواز چھپائیں گے بھی اور گھمائیں گے بھی. اب دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ، جیسا چاہے، جو سہولت ہے ویسا ویسا اس کو جو ہے پڑھیے. اب اس کی مثال یہاں پر لکھی ہے، نو تم، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ لائن ہے، یہ پہلی لائن، یہ دوسری لائن، یہ تیسری لائن، تین لائن میں اس کی مثالیں ہیں. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اس کو پڑھیں گے میم با آدی، ٹھیک ہے. اوپر لکھنے کا طریقہ ہے، نیچے پڑھنے کا طریقہ ہے. مگر چونکہ قواعد بعض دفعہ ہوتے کیا کہ ہم روانی میں جب قرآن پڑھتے تو ذہن میں رہتے نہیں بعض قواعد ایسے ہوتے، اور یہ تو ایک ہی حرف ہے اور ایک ہی قاعدہ ہے نا اس کا، تو ذہن میں رہتا نہیں رہتا. اس وجہ سے قرآن مقدسہ میں کیا کیا جاتا، یہاں پر ایک چھوٹا میم لکھا جاتا. یہاں پر دکھ رہا نا میم آپ کو، چھوٹا نون ساکن کے بعد یہاں پر با سے پہلے یہ چھوٹا میم دکھ رہا، دیکھیے یہاں پر بھی میم ہے، یہاں پر بھی ہے، چھوٹا چھوٹا میم لکھ دیتے ہیں اس کو. چھوٹا میم لکھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہاں پر نون کی آواز کو ہم کیا کرنا، میم سے بدل کر پڑھنا. آپ کے لیے بہت آسان ہے اس کو پڑھنا، کیونکہ اوپر لکھنے کا طریقہ ہے، نیچے پڑھنے کا طریقہ ہے. اوپر آپ دیکھ کے نیچے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ، اتنی سہولت ہے اس کو پڑھنے میں. چلیے شیما آپ پڑھیے پہلے. جی مل صاحب. قید. من بعدی. ہوں. من بخیل. حوائد بولتے ہوئے پڑھیے ماں، ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں انشاءاللہ. من اخلاق کا قاعدہ. اتنا با. بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اخلاق بول دیا تو بس ہے. من اخلاق. ہاں. با بنا خلقلہ. بہت دی اچھا. متحرک. ویری گڈ. من بخیل. ہوں. من اخلاق. ہوں. با متحرک. خی متحرک. لا متحرک. بہت اچھے. من بطونها. شباش. من اخلاق. بو متحرک. تو واو مد. نی متحرک. ہا الف مد. بہت اچھا بیٹے. عن بعض. ہوں. عن اخلاق. با بنا خلقلہ. ضی متحرک. بہت اچھے ماشاء اللہ، دعت کا مخرج اچھا ادا کریں آپ. جی سدھرا پڑھیے. جیسا جی ملسا. ينبوعا. نہیں، یہاں پہ بو میں وہمت تھوڑا کریے، اس کو وہمت پورا نہیں ہوا نا. جی. ينبوعا. ہاں ہاں، سبحان اللہ، بہت اچھے. جی. یم اخلاق. ہوں. بو واو مد. عن تنوین. ہوں. تنبتو. تم اخلاق. بو متحرک. تو متحرک. بہت اچھے. نفس بما. پھر ایک مرتبہ بولیے. نفس بما. ہوں. نفس بنا قلقلہ. سم اخلاق. بی متحرک. ما الف مد. بہت اچھے. خبیرم بصیرن. خا خبیرم. متحرک.
خبيرا بصيرا. خبيرا بصيرا. ऐसा. خ متحرك. بي يعمد. رم إخلاب. با متحرك. سي يعمد. رن تنوين. रन तनवीन भी बोलेंगे, फिर रापुर भी बोलेंगे, दो कवायद बयान करेंगे वहां पे. मैं जो है जी। तकरीबन एक दो चार क्लास पहले कुछ मश्क के लिए बोला था, मगर कोई भी नहीं बताए. साथ में लिखते बताइए आप लोग, उसमें जो है परफेक्ट होते और इंशाल्लाह. नभान पढ़िए बाबा. जी। जी। رجع بعيد. हम्म. رد خلخلة. हम्म. إقلاب. हम्म. باء متحرك. عي يا مد. دن تنوين. बहुत अच्छे. رسول ب رسول بما. हम्म. را متحرك. سو ومد. لم إخلاب. ما ألف مد. قوما بجهالة. قو بجهالة. قول مم إخلاب. لا متحرك. ألف مد. لا متحرك. تن تنوين. حديث بعضه. متحرك. دي حديث يا باقي دي. زبان باهر. حديث بعده. حديث بعده. حديث بعضه. مم. متحرك. دي يا مد. سم إقلاب. باع بلا خلخلة. دا متحرك. او الٹا پیش. उल्टा पेश को बोलते हैं मद्दे हुक्मी. جی चलिए, कौन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट? कोई पढ़ने नहीं, फिर आगे बढ़ जाएंगे. जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई वो पढ़ लीजिए, वो उनकी भी मशक हो जाती है. رجو رجو بعيد. जो पढ़ने वाले हैं हैंड रेस कीजिए. मैं क्लास का तरीका इससे पहले बताया, फिर मैं उनका नाम बोलता हूँ, वो पढ़िए एक साथ. दो तीन जने अगर माइक खोले तो सबको डिस्टरबेंस होता है ऐसा. हैंड रेस कीजिए जो पढ़ने वाले हैं. जी. मजहर भाई आप पढ़िए. पहले मजहर भाई का हाथ उठे हुए हैं, आप पढ़िए. رجوع بعيد. ये लाइन पढ़ रहे हैं हाँ. جي. बोलिए, फिर बोलिए. رجوع بعيد. देखिए, सुकून से पढ़ना है इसको. अभी इतना भान पढ़े, देखो इसको कितना सुकून से पढ़े. अच्छा. रज बाईद. इस तरह सुकून से पढ़िए आप. رجع بعيد. ऐसा. رجع را متحرك. नहीं बाबा, रज कलकला. رج خلخلة. हम्म. خلاب. با متحرك. اي يامد. دون تنوين. हम्म. رسول بما. एक साथ बोलिए मिला के पूरा, अलग अलग मत करिए उसको. رسول بما. रसूलुम बीमा. रसूलुम बीमा. رسول بما. हम्म. رسول و لم بي. आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही बाबा. आधी अंदर जा रही, आधी बाहर आ रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी.
را متحرک، سو واو متحرک، الف آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آواز آپ کی، آپ کہیں اندر ہے تو دیکھیے پھر بعد میں پڑھیے آپ، ہاں آواز پوری ڈسٹربنس آ رہی، مطلب سال الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ جی شعیب صاحب پڑھیے آپ، مولانا صاحب لاسٹ لائن آپ کیا؟ جو چاہے پڑھیے، آپ کو اختیار ہے آپ جی کو۔ جی، من بعدی، بہت اچھے ماشاء اللہ۔ می متح مم مم اقلاب، ہوں با بنا کلکلا، ہوں۔ دی متحرک، بہت اچھے ماشاء اللہ۔ مم بخیلا، خا کو تھوڑا کھینچے آپ، اس کو تھوڑا نہیں کھینچ کے پڑھیے اس کو، بغیر کھینچے کے۔ مم بخیلا، ممبخلا۔ مم بخیلا، ہوں مم اقلاب، ہوں۔ با متحرک، خا متحرک، لا فی الف متحرک، مد، فی فی متحرک، متحرک، لا الف مد، نہیں متحرک ہے نا بابا، الف مت کہاں سے ہو گیا یہ؟ لا متحرک، ہاں۔ مم بطونہا، بطونہا۔ مم بطونہا، ہوں مم اقلاب، ہوں بو متحرک، ہوں۔ تو واو مد، نی متحرک، ہا الف مد، ہوں ام بعدی، ہوں۔ ام اقلاب، با بنا کلکلا، دی متحرک۔ بہت اچھے۔ یہ دیکھیے کل 29 جمادی الاولیٰ ہے، کل 29 جمادی الاولیٰ کو جو ہے بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کل جامع نظامیہ عرس مبارک ہے، جامع نظامیہ میں آپ تمام کو میں جو ہے صمیم قلب سے جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے عصر کے بعد جو ہے جامع نظامیہ تشریف لا سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد جو ہے قرآن خوانی ہوتی، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد فاتحہ خوانی ہوتی، اس کے فوراً بعد جلسہ تقسیم اسناد کا سلسلے کا آغاز ہوتا، ٹھیک ہے؟ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا جلسہ، 10 بجے تک پورا ختم ہو جاتا الحمدللہ، 10 بجے کے بعد اختتام، 10 بجے تک اختتام ہو جاتا۔ تو عرس شریف بانیہ جامعہ کا ہے، اور بانیہ جامعہ ایک ایسی ہستی ہے جو علم کا سمندر کہلاتی تھی، اور جو ہے آپ صرف جو ہے انسانوں کو تعلیمات نہیں دیتے، بلکہ جنات بھی آپ کے مدرسے میں آ کے یعنی جامع نظامیہ میں آ کے تعلیم حاصل فرماتے۔ یہ شان ہے سیدی شیخ الاسلام کی۔ اور آپ جو ہے سب چھوڑ چھاڑ کر آپ جو ہے مدینہ چلے گئے تھے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے، جیسا کہ ہر بندے مومن کی خواہش ہوتی کہ مدینے میں زندگی گزارنا، مدینے میں رہنا اور مدینے میں مر جانا بلکہ۔ تو اس طرح بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کر آپ جو ہے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں پر چند سال گزرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور حکم فرمائے کہ اے انوار اللہ تم دکن جاؤ۔ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ خواب آیا تو آپ اس کو جو ہے خاموش بیٹھ گئے، پھر دوسری مرتبہ خواب آیا، پھر آپ خاموش بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ خواب آیا تو آپ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ گیا رہنے کے لیے، میں تو بس میری خواہش یہ تھی کہ میں یہیں پر زندگی گزاروں، یہیں پر مجھے موت آ جائے، یہیں پر میرا مدفن بن جائے، میں اس خواہش کے ساتھ آپ کے پاس آیا، اور آپ مجھے جو ہے دکن سے، اپنے جو ہے اپنے وطن سے، اپنے شہر سے یعنی مدینۃ الرسول سے مجھ کو دور کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انوار اللہ تم دکن جاؤ، تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں بولے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نہ صرف اشارے پر آپ تشریف لائے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ساتھ لے کر آپ دکن آئے۔ سب سے پہلے دکن آنے کے بعد جو ہے
افضل گنج کی مسجد میں جامع نظامیہ کی جو ہے سب سے پہلا مدرسہ وہاں پہ قائم ہوا. اس کے بعد پھر کوئی اور مقام پر قائم ہوا. پھر اس کے بعد اب جہاں پر جامع نظامیہ واقع ہے وہاں پر جامع نظامیہ قائم ہے الحمدللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت، خاص توجہ اور خاص حکم سے آپ دکن تشریف لائے، ورنہ تو آپ وہیں جا کر جو ہے رہنے کے لیے چلے گئے تھے. بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے تشریف لائے، جامع نظامیہ کی بنیاد ڈالی، جامع نظامیہ قائم فرمایا، اور الحمدللہ تقریباً 150 سال سے زائد عرصے سے، یعنی 154 سال ہوا جامع نظامیہ کو قائم ہو کے، تو 150 سال سے زائد عرصے سے جامع نظامیہ قوم و ملت کی بھلائی کے کاموں میں، ان کی تعلیم کے کاموں میں بالکل ہم ہمیشہ مصروف ہے، ہمیشہ مصروف ہے. آپ دیکھیں کہ کروڑوں حفاظ، کروڑوں جو ہے علماء اکرام جامع نظامیہ سے فارغ بھی ہوئے، اور الحمدللہ اپنے اپنے مقام پر رہ کر جو ہے وہ جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں. یہ سب جو ہے سیدی شیخ الاسلام کا صدقہ ہے. یہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ آپ اگر جامع نظامیہ دکن میں قائم نہیں فرماتے تو نہ جانے یہاں کے حالات کیسے ہوتے تھے. چونکہ آپ کے دکن آنے سے پہلے یہاں کے حالات بہت عبرتناک حالات تھے، بہت جو ہے غلط یہاں کے جو ہے رویے یہاں پر جو ہے جڑ پکڑے ہوئے تھے. لوگ جو ہے علم دین سے اتنا دور ہو گئے تھے کہ بے انتہا معاشرے میں برائیاں پھیل گئی، برائیاں معاشرے میں پھیل گئی. آپ جو ہے اتنے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اس کو جو ہے بیان کرنا یا پھر اس کا احاطہ کرنا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. بہت زیادہ کارنامے ہیں بانیہ جامعہ کے، ایک دو کارنامے ہیں تو کوئی گنائیں گے نا، ایک دو کارنامے ہیں تو گنیں گے، نو یہ کرے، یہ اتنا کرے، اتنا کرے بول کے. لیکن بانیہ جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ جب دکن آگے تو آپ اخیر وقت تک، اپنے وصال کے وقت تک جو خدمات انجام دیے، ویسا کوئی جو ہے بانیہ جامعہ کے بعد اب تک نہ پیدا ہوا، نہ صبح قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، نہ پھر کسی کی ویسی خدمات رہے گی. بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا گہوارہ، علم جب جو ہے آپ کے علم کا لوہا جب جو ہے لوگ ماننے لگے، تو اس کی حد یہ ہوئی کہ لوگ تو علم حاصل کرتے ہی کرتے، جنات کو بھی آپ تعلیم دیتے ہی دیتے، لیکن شاہان وقت کو بھی آپ جو ہے تعلیم فرماتے. شاہان وقت آپ جو ہے نواب میر محبوب علی پاشا کو آپ جو ہے تعلیم سے سرفراز فرمائے، وہ آپ کے استاد ہوئے. اسی طرح نواب میر عثمان علی پاشا کے جو ہے آپ استاد ہوئے، خاص ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی. ہم دیکھتے کہ بادشاہوں کا ایک مزاج رہتا، وہ جو ہے بڑے لطیفانہ انداز بادشاہوں کا رہتا. بادشاہوں کے درباروں میں امرا بھی رہتے، سلاطین بھی رہتے، ہر کوئی رہتے. اسی طرح بادشاہوں کو شعر و شاعری سے بھی جو ہے شغف رہتا، شعر و شاعری سے بھی انس رہتا، محبت رہتی. تو بادشاہان کیا کرتے، اپنے دربار میں شعراء کو رکھتے کہ وہ ان کی شان میں اشعار کہہ کر جو ہے ان کو خوش کرے. یہ بادشاہوں کے پاس اس طرح معاملہ ہوتا. لیکن بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. بادشاہوں کا بادشاہ کیا ہوں گا؟ وہ بھی تو بادشاہ ہی ہوں گا نا. نہیں، شاہوں کا اگر کوئی شاہ ہے تو اس کو بھی تو شاہ ہی کہا جاتا نا، یعنی بادشاہ کے اگر کوئی استاد ہے تو ان کو بادشاہ کا بادشاہ ہی کہا جائے گا. نہیں، تو اس طرح نواب میر عثمان علی پاشا رحمت اللہ علیہ آپ جو ہے بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ کی دلجوئی کرنے کے لیے آپ کی شان میں اشعار کہتے. حالانکہ خود بادشاہ وقت ہے، اور بادشاہ وقت کے پاس تو لوگ آ کے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے اشعار کہتے، لیکن بادشاہ وقت خود آ کر جو ہے بانی جامعہ کی شان میں اشعار کہتے. آپ اگر جامع نظامیہ میں داخل ہوں تو جہاں پر دارالتدریس ہے، دارالتدریس کے دروازے کے اوپر دائیں اور بائیں دو طرف بھی اشعار ہے. وہ اشعار کسی اور کے نہیں بلکہ نواب میر عثمان علی خان بہادر کے وہ اشعار ہے، وہ عثمان علی پاشا کے وہ اشعار ہے، وہ جن کو ہم نظام بھی بولتے. اب باب الداخلے کے جیسے ہی اندر داخل ہوئے آپ درسگاہ میں، درسگاہ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سیدھی جانب ایک بہت بڑا کتبہ لگا ہوا ہے، بہت بڑا کتبہ ہے، اور اس کتبے پر جو ہے اشعار ایک بالکل جو ہے ایک قصیدے کی شکل میں وہ اشعار ہے. اور وہ اشعار کے لکھنے والے نواب میر عثمان علی پاشا. عثمان علی پاشا کیا کرے، وہ پورے جو ہے اشعار ترتیب دیے، اس میں جو ہے جامع نظامیہ کی بھی شان بیان فرمائے، اور پھر جو ہے بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو ہے آپ شان بیان فرمائے. اس طرح وہ کتبہ تیار ہوا، اور جامع نظامیہ کے جو ہے
جہاں پر جو ہے بچوں کو جو ہے علم سے، زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا، یعنی دار التدریس جسے کہا جاتا، وہاں پر جو ہے اس کتبے کو لگایا گیا۔ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے بے شمار کارنامے ہیں کہ جب مدینہ آپ چلے گئے